बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरे अब्बा कुल 3 भाई थे। सबसे बड़े मेरे ताया अब्बू थे, जिनकी कुल 3 औलादें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। फिर दूसरे नंबर पर मेरे चचा थे, जिनकी 5 बेटियां थीं, कोई बेटा नहीं था। उन्हें बेटे का जुनून इस कदर था कि वो बहुत दफ़ा दूसरी शादी का भी सोचते थे, लेकिन ताया जी की वजह से इस ख्याल को ही जहन से झटक देते थे। फिर मेरे वाले साहब, जिनकी औलाद में बराबरी थी, मतलब 2 बेटे और 2 बेटियां। वो काफ़ी अल्लाह की इबादत करने वाले थे। यही वजह थी कि वो हर हाल में मुतमईन रहते, और अल्लाह की करम नवाजी भी इस कदर ज़्यादा थी कि हम पे बाकी दोनों चचाओं की निस्बत रहमत बारी बहुत ज़्यादा थी। हम सब के अपने अपने घर थे। गांव के लोग हमारी बड़ी ही इज्जत करते थे, लेकिन ताया जी को औलाद को पढ़ाने की चाह बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो शहर में शिफ्ट हो गए थे। हम और छोटे चचा ही बस गांव में रह गए थे। हमारे घर की पिछली तरफ अमरूदों का बहुत बड़ा बाग था, जिसमें लगने वाले अमरूद बेहद मीठे और लजीज होते थे। यही वजह थी कि अब्बा जी ने पूरे गांव वालों से कहा हुआ था कि यहाँ से जब भी किसी का दिल चाहे वो अमरूद खा सकता है। मेरे सब बहन भाई और कज़न्स इस बाग में जाते थे, लेकिन जब मैं 6 माह की थी तभी से ही मुझे इस बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी, और अब्बा जी के हुक्म के मुताबिक किसी को भी मुझे वहाँ उठा कर लेकर जाने की भी इजाज़त कभी नहीं थी। यही वजह थी कि जब मैं चलने के काबिल हुई तो दरवाजे में खड़े होकर बच्चों को गली में खेलता हुआ देखती थी। फिर जब कुछ बड़ी हो गई तो भी अब्बा जी ने मुझे बाग में कभी भी जाने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो मेरे लिए फ़ौरन से हाजिर कर दी जाती थी। ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब थी, लेकिन कभी भी मैंने किसी से इसके बारे में कुछ नहीं पूछा था। जहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन जब मैं स्कूल जाने के काबिल हुई तो पहले ही दिन मुझे एक बच्चा कहने लगा कि मेरे पास से एक अजीब तरह की खुशबू आ रही है। उस वक्त तो मुझे उस खुशबू के बारे में कुछ भी समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सब कुछ खुलकर मेरे सामने आता गया। मैं जब भी अपनी उस्तानी को अपना काम चेक करवाती तो शदीद हैरान होती कि मैं इतनी कम उम्री में इतना अच्छा काम कैसे कर लेती हूँ। वो हैरान भी होती और साथ में मेरी तारीफ़ भी करती रहती। हर साल होने वाले मुकाबलों में मेरी पोजीशन हमेशा से ही नुमायाँ होती थी, और ये बात मेरे पूरे ख़ानदान के लिए बड़ी ही खुशकुन थी। एक दफ़ा हमारे ख़ानदान में करीब के एक रिश्तेदार की शादी थी। सब ने एक जैसे कपड़े बनवाए। जैसा कि हम सब लड़कियां थीं तो हमने एक जैसे कपड़े बनवाए, लेकिन जैसे ही वो लिबास मैंने ज़ेबतन किया तो उन कपड़ों को आग लग गई, और आग लगने के बाद मैं इस कदर शिद्दत से रोई कि अब मैं क्या पहनूंगी। मैं रोते रोते सो गई। जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे बिस्तर के साथ ही एक खूबसूरत सा लिबास लटक रहा था, जो वहाँ मौजूद तमाम लिबासों से ज़्यादा खूबसूरत और खुश रंग था। मैंने जब वो पहना तो सब ने यही कहा कि इस ज़मीन का ये लिबास है ही नहीं। मैंने अम्मा से पूछा कि ये लिबास कहाँ से आया है, तो अब्बा पास ही बैठे हुए थे। झट से बोले, ये लिबास जन्नत से आया है। मैं इस बात पर बेहद मसरूर हुई और दिल से खुश भी हो गई थी। मैं जब 5वीं जमात में हुई तो मेरे बोर्ड के इम्तिहानात हुए, जिसमें आने वाले नतीजे ने मुझे और बाकी सबको भी शदीद हैरत में डाल दिया, क्योंकि पूरे ख़ानदान में इतने नंबर कभी भी किसी के नहीं आए थे। अब्बा जी भी बड़े ही खुश थे कि उनकी सारी औलाद में से उनकी ये बेटी बहुत ही लायक फायक है। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को आगे मज़ीद पढ़ाने का कोई ख़ास रवाज नहीं था। बस ताया जी ही पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी औलाद की खातिर ये कदम उठाया था। मेरी बड़ी बहन भी बस 2 जमातें पढ़कर घर में बैठ गई थी, और भाई तो ज़मीन संभाल रहे थे। अब तो मैंने 5वीं जमात जब पास कर ली तो अब्बा जी ने मुझे खुद ही इजाज़त दे दी कि मैं आगे भी पढूं, क्योंकि मुझसे उन्हें बेहद मोहब्बत थी, और ये बात पूरा ख़ानदान जानता था। खैर, मुझे आगे मज़ीद पढ़ने की इजाज़त भी मिल गई थी। ये इजाज़त मिलने पर मैं खुशी से पागल हो रही थी, क्योंकि एक तो मुझे पढ़ने का शौक़ और दूसरा घर से दूर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना था, क्योंकि अपने गांव में प्राइमरी से आगे कोई स्कूल ही नहीं था। फिर मेरा दाखिला अब्बा जी खुद करवा कर आए। जिस दिन मेरा 6ठी जमात में दाखिला हो गया तो मेरे भाई बहनों ने बड़ा वावेला मचाया,
اور یہی کہا کہ ملائکہ کے سارے خواب ابا جی خود پورے کر رہے ہیں، ہم تو جیسے کسی کے بھی کچھ لگتے ہی نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میرا آج نئے اسکول میں پہلا دن تھا۔ میں اپنے بھائی کے سارے اسکول گئی، صرف ایک واحد میں ہی وہ لڑکی تھی جو اسکول میں اپنی ذاتی گاڑی پر اسکول آتی تھی۔ جیسے ہی میری گاڑی اسکول کے دروازے پر آ کر رکی تو طالبات کے ساتھ ساتھ تمام اساتذہ کرام بھی میری گاڑی کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت ہی خوش تھی کہ میں نہایت ہی اچھی قسمت والی ہوں، جسے سب کچھ ایسے بنا مانگے ہی مل جاتا ہے۔ مجھے اسکول بڑا ہی اچھا لگا تھا، جس میں بے شمار درخت اور بیل بوٹے بھی تھے۔ پورا دن گزارنے کے بعد بھائی 2 بجے مجھے اسکول سے لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ میں نے بھائی سے فرمائش کر دی کہ آج میں نے باغ والی طرف سے جانا ہے، کیونکہ میں تو کبھی بھی اس طرف گئی ہی نہیں ہوں۔ بھائی میری یہ بات سن کر میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے ان سے اس دنیا کی کوئی بات ہی نہ کی ہو، بلکہ کسی اور مخلوق کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو۔ ملائکہ، آج تو یہ بات کی ہے، آئندہ بالکل بھی نہ کرنا، کیونکہ اگر ابا جی کو اس کے بارے میں کچھ ذرا سا بھی پتہ چل گیا تو ہم سب کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گی۔ میں نے بھائی سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ باقی کا راستہ خاموشی سے گزارا۔ میں جب گھر واپس آئی تو تائی جان آئی ہوئی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھی تایا جی کے بچوں کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن وہی بات کہ میرے گھر کے اصول اور ضوابط بھی بہت ہی مختلف تھے۔ تایا جی کچھ دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں گئی تو میری ساری کتابیں بڑی ترتیب اور سلیقے سے پڑھی ہوئی تھیں۔ میں ہمیشہ کی طرح حیران ہو جایا کرتی تھی، اور ابا جی سے پوچھنے پر ہمیشہ ہی ایک جواب ملتا تھا کہ تمہیں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ تمہیں ہوا ہوا مل جاتا ہے، تو پھر پریشانی کیسی ہے؟ اب یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں کہ جب میں ابا کی سب سے لاڈلی بیٹی ہوں، میری ہر خواہش کو بلا چوں چراں پورا کر دیا جاتا ہے، تو پھر باغ میں جانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ لیکن میری اتنی جرت ابھی تک نہیں ہوئی تھی کہ میں آگے سے کوئی سوال جواب کر سکوں۔ وقت گزرتا گیا، میں 13ویں سال میں لگ چکی تھی اور اب گھر میں ہی ہوتی تھی۔ میری بہن کی شادی طے پا گئی اور ٹھیک 1 ماہ کے بعد اس کی رخصتی ہو جانی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ یہ وجہ تھی کہ اماں ابا بھائی سب بے حد مصروف ہو گئے تھے۔ ہم گھر کی خواتین بازار نہیں جاتی تھیں، سارا کام مرد حضرات ہی کر لیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن امی نے ابا سے بڑی ہی مشکل سے اجازت مانگی اور اماں ہم لڑکیوں کو لے کر بازار گئیں۔ کیا بازار اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں؟ ان کی چہل پہل، رونق میلے اور روشنیوں کو دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ ہم لوگ اپنی گاڑی میں بازار گئے۔ جب ہم لوگ ابھی راستے میں ہی تھے تو میں کھڑکی والی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آدھا سفر گزر گیا تو میری کھڑکی میں سے دھوپ اندر گاڑی میں آ رہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میری طرف ایسے گہرے بادل آ گئے کہ مجھے گرمی کا احساس تک نہیں ہوا۔ مجھے لگا جیسے بارش آنے والی ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دوسری طرف بھی دیکھا، لیکن وہاں تو شدید دھوپ تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر پریشان تو ہوئی، لیکن ہمیشہ کی طرح خود ہی اندازے لگانے لگی۔ ہم لوگ جب بازار میں پہنچے تو اس وقت وہاں بھی یہی سب کچھ ہوا۔ میں جہاں جہاں چلتی اور ذرا سی دھوپ بھی ہوتی تو میرے اوپر بادلوں کے سائے آ جاتے جو مجھے تیز دھوپ سے بچاتے۔ میرے ذہن میں اپنے والد کی اچھائیاں آ گئیں کہ وہ اس قدر نیک دل اور اچھے انسان ہیں کہ ان کی اولاد آج یہ سکھ دیکھ رہی ہے۔ ہم سب نے اپنی من پسند خریداری کی اور پھر واپسی کی راہ لی۔ واپس آتے آتے ہم لوگ ایک پارک کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں پر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھول ہمیشہ سے ہی میری کمزوری رہے ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر بازو نکالا جیسے میں کوئی پھول حاصل کر سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ باہر نکالا وہ پھولوں کی کیاری تو پارک کے اندر تھی اور گاڑی سڑک پر چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ پھول میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں خوشی میں ہی بھول گئی کہ یہ پھول کیسے مجھے ملا ہے، لیکن پھر وہ پھول زیادہ دیر تک میرے ہاتھ میں نہیں رہا، کیونکہ جیسے ہی اماں کی نظر اس پھول پر پڑی تو انہوں نے وہ پھول مجھ سے چھینتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی میں سے باہر پھینک دیا۔ میں نے تر آنکھوں سے اماں کو دیکھا جو اب باجی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو ابا جی شدید غصے میں کمرے سے باہر صحن تک ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ابا جی نے مجھے شانوں سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے تو ویسے ہی حواس ہر وقت کام نہیں کرتے تھے، لیکن یہ سب اچانک ہونے پر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، شاہ جی کیوں غصے سے بچی کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ تم چپ کرو بی بی، جب میں نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی باغ باغیچے کے پاس سے نہیں گزرنا
یا اس کو بھی نہیں لے کر جانا تو پھر کیوں اس پارک کے پاس سے گزرے جہاں سے اس نے پھول بھی توڑ لیا؟ ارے یہ تو گاڑی میں میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے تو کہیں پر بھی گاڑی نہیں روکی، پھر یہ پھول کیسے توڑ سکتی ہے؟ اماں نے پوری بات بتاتے ہوئے کہا، ہاں یہ پھول نہیں توڑ سکتی، لیکن اس کے پاس پھول تو تھا نا؟ ابا جی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے وہ پھول اس سے لے کر فوراً باہر پھینک دیا تھا۔ اماں بیچاری ہر صورت میں مجھے بچانے کی کوشش میں تھی۔ بس بی بی چپ کرو، اب اور ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اس گھر کے لیے کیا بہترین لگتا ہے اور میں کیا بہترین کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ جو بھی کچھ چاہیے ہوگا وہ میں یا یہ لڑکے خود ہی لے کر آئیں گے۔ تم عورتوں میں سے کوئی بھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گا، سمجھ آئی؟ جی شاہ جی، سب کچھ سمجھ گئی، اماں نے معاملہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ دن ویسے ہی گزر رہے تھے، بوجھل دل، گرفت سے کچھ نیاپن نہیں تھا۔ بہن کی شادی بھی قریب آ چکی تھی، لیکن نہ تو کوئی رونق میلہ تھا اور نہ ہی دھوم دھڑک کا۔ بس بارات والے دن لڑکے والوں نے بے حد اصرار کیا تو ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اسی لیے ہم لوگ ڈھول باجے ضرور لائیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ابا جی نے تایا جی سے مشورہ کیا اور لڑکے والوں کو اجازت مل گئی۔ بارات کو بہترین کھانا کھلایا گیا۔ بہن کی رخصتی جب قریب تھی تو سب اسے مل رہے تھے۔ میں جب ملنے گئی تو میں بھی رو پڑی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جتنا روتی جاتی تھی میرے آنسو خود بخود ہی خشک ہوتے جاتے تھے۔ کسی نے بھی ان باتوں کو نوٹ نہیں کیا، لیکن میں تو سب کچھ نوٹ کر رہی تھی نا۔ بہن اپنے گھر کی ہو چکی تھی، ولیمہ بھی عین سنت رسول کے مطابق ہوا۔ ہم لوگ بے حد پردے میں لڑکے والوں کے گھر میں گئے اور پھر اسی طرح سے واپس بھی آ گئے۔ میرے دونوں بھائی بھی اب کچھ تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابا جی کے ساتھ زمینوں کو دیکھتے تھے۔ ہم لوگوں نے کافی سارے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے جو کہ دن رات زمینوں پر ہی کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن امی نے ابا سے کہا کہ میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن ابا جی نے فی الحال اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میں پورا دن گھر میں ہی رہتی تھی، نہ تو کوئی کام ہوتا تھا، نوکر چاکر سارے کام کر دیا کرتے تھے اور میرے کام تو شاید کوئی اور بھی کر دیا کرتا تھا، جس کے بارے میں ابا جی سب کچھ جانتے تھے، بس مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے۔ یہ ساری باتیں میرے لیے پریشانی کا باعث تو تھیں، لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری خدمت پر معمور لوگ بھی اب پہلے سے بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ میری خدمت کرتے، جیسے میں کوئی کانچ کی گڑیا ہوں، اگر کہیں ذرا سی ٹھوکر لگی تو کہیں میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ ایک دن ہم لوگ گھر کے کھلے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی تو شدید گرم ہو جاتا تھا اور کبھی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی تھیں۔ ابا جی ان دنوں اپنے چچا کے پاس گئے ہوئے تھے جو ہمارے گاؤں سے کافی دور رہتے تھے، اسی لیے لمبا سفر ہونے کی وجہ سے وہ لوکل بس میں گئے کہ گاڑی کی ضرورت تو گھر میں بھی پڑ سکتی ہے، لیکن کیا فائدہ جب ہم لوگوں نے اس گاڑی کو نہ تو استعمال کرنا اور نہ ہی اس میں بیٹھ کر کہیں جانا ہے۔ میں اور اماں برآمدے میں صحن کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اتنے بڑے صحن میں کوئی ایک بھی درخت نہیں تھا، اور یہ بھی ابا جی نے ہی کہا ہوا تھا کہ کوئی درخت نہیں لگانا۔ کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ ہمیشہ سے اپنی روبدار آواز سے ہم سب کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ میں اور اماں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میرے ذہن میں آئی بات۔ میری عادت کچھ ایسی ہی تھی کہ میں دل میں آنے والی کچھ باتوں کو ابا جی کے سامنے تو حذف کر لیا کرتی تھی، لیکن بہت ساری باتیں میں پوچھ بھی لیا کرتی تھی، لیکن اماں سے۔ ابھی بھی اماں بیٹھی تھی، اچار ڈالنے کے لیے آموں کو کاٹ رہی تھی۔ ابھی وہ چھری بہت ہی تیز تھی، جیسے ہی میں نے اس چھری کو ہاتھ لگایا تو خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ چارپائی سے نیچے اتر رہی تھی، کیونکہ بیرونی دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ رشیدہ ہماری کام والی گھر کے آخری حصے میں گئی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے سنا ہی نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً اماں کو ہی جانا پڑا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب جا رہی تھی تو انہوں نے میرے ہاتھ میں لگنے والی چھری اور پھر انگلی سے نکلنے والے خون کو دیکھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی کپڑا مجھے مل جائے تو میں اس کو صاف کر سکوں، لیکن کچھ بھی نہ ملنے پر میں نے سارا خون اپنے دوپٹے سے ہی صاف کر لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے صاف کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جب دوپٹے سے سارا خون ایک دم سے صاف ہو چکا تھا۔ میں اسی حیرت میں تھی کہ اماں واپس آ گئیں۔ میری انگلی پر کوئی نشان تک نہیں تھا۔ جب اماں واپس آئیں تو ان کے پیچھے پیچھے میری بہن کی ساس اور نند بھی تھی۔ وہ بڑی ہی خوش اخلاق خواتین تھیں۔ اماں نے بھی ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ اماں سے کہنے لگیں کہ ہم یہاں ایک مقصد سے آئے ہیں۔ بات تو بھائی صاحب سے ہی کرنی تھی، لیکن میں نے سوچا پہلے آپ سے کی جائے۔
بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی بھی بڑی ہی اچھی لگی ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی بڑی بیٹی بھی ہماری بڑی ہی اچھی بہو ثابت ہوئی ہے۔ ابھی تو صرف آپ سے بات کرنے آئے ہیں، لیکن اگر آپ کی رضامندی ہو گئی تو بہت جلد ہم باقاعدہ رشتہ لے کر بھی آئیں گے۔ اماں کو کچھ دیر تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ یوں بیٹھے بٹھائے ایسے اتنا اچھا اور بہترین خاندانی رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ اماں بہت ہی زیادہ خوش تھیں، اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو شاید ابھی کے ابھی ان کو ہاں بھی کر دیتی، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ ابا جی سے مشورہ نہ کر لیتی۔ اماں نے ان کو انتظار کرنے کا کہا اور اپنی مجبوری بتائی کہ شاجی گھر میں نہیں ہے۔ وہ لوگ کچھ دیر بیٹھی اور پھر چلی گئیں۔ اماں اس پورے دن میں بات پہ بات خوش ہو رہی تھی اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، گویا سجدہ شکر بجا لا رہی تھی۔ بار بار میری قسمت پر بھی رشک کر رہی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح ابا جی آ گئے۔ وہ بھی معمول سے زیادہ ہی خوش لگ رہے تھے۔ آتے ہی اماں کو بہت سارے پیسے دیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اماں کوئی مناسب وقت دیکھ رہی تھی تاکہ ابا سے آئے ہوئے مہمانوں اور ان کے مقصد کے بارے میں بات کر سکیں۔ ابا جی کا مزاج مزید ہی اچھا اور خوشگوار ہو گیا جب انہیں پتہ چلا کہ زمینوں پر اس دفعہ پہلے سے کئی گنا زیادہ فصل ہوئی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اماں کو ابا سے بات کرنے کے لیے مناسب وقت مل چکا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اماں نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اپنی چھوٹی بیٹی کا بھی رشتہ آپ کہیں طے کر دیتے ہیں؟ اب تو یہ بھی جوان ہو چکی ہے اور ساتھ میں ہی ایک بہترین رشتہ بھی آ گیا ہے۔ اماں جی نے بنا وقفے کے بات شروع کی تو پھر اختتام بھی کر دیا۔ ابا جی حقہ پی رہے تھے کہ حقہ پینا چھوڑ کر امی کی طرف گھور کر دیکھنے لگے۔ غصے سے چہرہ تو لال ہو ہی چکا تھا، لیکن ضبط کر کے کہنے لگے کہ ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں، جب ہوئی تو ہم ضرور اس کے بارے میں سوچیں گے، ابھی ہمیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے۔ ابا نے دو ٹوک بات کر کے حقہ دوبارہ پینا شروع کر دیا۔ لیکن میں کہہ رہی تھی کہ رشتہ اچھا آیا ہے، اسی لیے دیر نہ کی جائے۔ تمہیں بات کو سمجھنے میں کتنا وقت چاہیے؟ مجھے آج یہ بات بتا ہی دو۔ ابا جی جو غصے کو ضبط کیے ہوئے تھے ایک دم سے بھڑک اٹھے۔ رشتہ کہیں سے بھی آئے، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو بس پھر نہیں کرنا۔ وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں اپنے کمرے میں تھی لیکن سب کچھ سن رہی تھی۔ مجھے ابا جی کی سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سب کیا ہے اور انہیں آخر اتنا غصہ کس بات پر آیا ہے۔ لیکن وہی بات کہ گھر کے سربراہ سے بات کرنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فی الحال یہ ہمت اور طاقت کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ جب کافی سارے دن اس بات کو گزر گئے تو باجی کے سسرال سے ان کے سسر باقاعدہ بات کرنے کے لیے آ گئے۔ ابا جی نے ضبط کرتے ہوئے اور انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ وہ کچھ مایوس ہو کر چل دیے، لیکن اس کے بعد ہمارے گھر کا ماحول کافی سنجیدہ رہنے لگا۔ اماں زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے گھر کے کام نمٹائی جاتی تھی۔ مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ خالہ جی آ گئیں جنہوں نے مجھے سپارہ پڑھایا تھا۔ وہ اماں جی کی بڑی اچھی سہیلی تھی۔ اماں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ میں بھی کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ اماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بہن، اللہ سے لو لگا، اگر تو وہ راضی تو سارا جگ راضی۔ اماں نے باتوں ہی باتوں میں ان کو میرے رشتے کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ ہر چیز اور کام کا وقت مقرر ہے، اس لیے پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں بچی کے نصیب ہوں گے وہیں پہ رشتہ ہو جانا ہے۔ ان کی باتوں سے اماں کو کافی تسلی ہو چکی تھی۔ اب وہ خوش ہو گئیں اور اپنی منہ بولی بہن سے ڈھیروں باتیں کرنے لگیں۔ کافی دیر تک وہ یہاں وقت گزار کر پھر واپس چلی گئی۔ اب اماں بھی کچھ تسلی میں آ گئی تھی۔ شام کو ابا نے آ کر اماں کو دوبارہ سمجھایا اور اماں ابا جی کی باتوں سے مکمل طور پر راضی ہو گئیں۔ میرے جن چچا کی طرف صرف بیٹیاں ہی تھیں، انہوں نے بہت ہی کم عمروں میں ساری بیٹیوں کی شادیاں کر دی تھیں اور اب وہ بالکل فارغ تھے۔ تایا جی بھی بچوں کے رشتوں کی تلاش میں تھے۔ یعنی اس کا یہ مطلب تھا کہ ابا جی کو جو بہت زیادہ اپنے بڑے بھائی سے امید تھی وہ اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خیر، وہ ابھی بھی اسی امید پہ تھے کہ ایک دن تایا جی خود آئیں گے اور دو دو رشتے کر کے جائیں گے، لیکن ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابا جی کی مایوسی اب دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی آئی امید لگائے بیٹھے تھے۔ میرے سارے کام کاج، ساری فرمائشیں ابھی بھی بچپن کی طرح پوری ہوتی آ رہی تھی۔ مجھے تو زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ میرا دل باجی کے دیور کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ لیکن ابا جی کی ضد کے سامنے میں بھی بے حد مجبور تھی۔ میری عمر اب 18 سال ہونے والی تھی۔ اب کچھ دن باقی تھے۔
ابا جی نے اماں سے کہا کہ ہماری بیٹی اب یہاں ہمارے پاس چند دنوں کی مہمان ہے۔ ابا نے سوچا کہ شاید میرے رشتے کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ لیا ہے، لیکن ہم اسے کہاں بھی آ رہے ہیں؟ جہاں بھی آ رہے ہیں بس تم پریشان نہ ہونا، اور نہ ہی شادی کی کوئی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ خود ہی کر لیں گے۔ وہ کون؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ بحث مت کیا کرو، ابا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اماں پھر پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جس صبح میں نے 18 سال کی ہونا تھا، اس رات کو ابا جی کمرے کی روشنی پوری رات ہی جلتی رہی۔ لگتا تھا بہت ہی اہم کام کر رہے تھے۔ پوری رات کے بعد جب وہ صبح بیدار ہوئے تو ان کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے۔ وہ جیسے جیسے سورج کی روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی مٹتے جا رہے تھے۔ میں نے ابا جی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلی دفعہ ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ ابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ آج رات 12 بجے کے بعد تمہاری رخصتی ہے۔ مہمانوں کو نہیں بلایا، بس ہم گھر والے ہی ہوں گے۔ تم ڈرنا مت، کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، تم وہاں بے حد خوش رہو گی۔ یہ جو ابا جی کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے تھے، یہ ان کے نزدیک تو بہت ہی عام سے الفاظ تھے، لیکن میرے کانوں میں سیسے کی طرح لگ رہے تھے۔ کتنے ہی آنسو بے ترتیب سے میرے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے سر جھکایا اور پھر ایک دفعہ سر کو اٹھا لیا۔ میں ساری بات بڑی ہی خاموشی سے سن رہی تھی۔ اب میں نے اپنے پیروں کے تلووں سے فرش پر بچھے قالین کو کھرچنا شروع کر دیا۔ میں وہیں پہ سر جھکائے کھڑی تھی کہ ایک شفقت بھرا ہاتھ، جسے واقعی شفقت والا ہی ہونا چاہیے تھا، میرے سر پر آ گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ابا جی وہاں سے جا چکے تھے۔ میں ان کی پشت کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی، اس امید پہ کہ وہ بھی میری جانب دیکھیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ چلے گئے اور ساتھ میں میری تمام خوشیاں بھی۔ ابھی تو دوپہر کے 12 بجے تھے، یعنی کہ 12 گھنٹوں کے بعد میں نے رخصت ہو جانا تھا۔ میں یہ 12 گھنٹے اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں زیادہ تر انہی کے پاس رہی تھی۔ جو ہی رات ہوئی اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم آج اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کچھ بھی نہیں اماں، بس باجی بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں۔ ارے تو اداس کیوں ہوتی ہو؟ میں اسے فون کروں گی تو وہ کل ہی تم سے ملنے کے لیے آ جائے گی۔ اماں نے باورچی خانے میں مصروف سے انداز میں مجھے تسلی دی۔ پھر میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنی کتابوں کو ایک دفعہ دیکھا جو میں نے اسکول کے زمانے سے ہی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی میرے دل میں اٹھنے والی ٹیسوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو میں اماں کے گلے لگ کے بہت روئی۔ وہ بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں پر میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ نہ جانے میری آنکھ کب لگ گئی کچھ یاد نہ رہا۔ شاہ جی جلدی اٹھے۔ اماں کی گھبرائی ہوئی آواز نے ابا کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس انداز میں چلا رہی ہو؟ ابا جی کی نیند شروع سے ہی بڑی پکی ہوتی تھی۔ اگر کوئی انہیں اس انداز میں جگاتا تو وہ آپس سے باہر ہو جاتے تھے۔ چھوٹی، وہ میری لاڈلی اپنے کمرے میں نہیں ہے، اماں نے لفظوں کو جوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اس نے کمرے میں نہیں ہونا تھا، مجھے علم ہے اس بات کا۔ تمہیں یا کسی اور کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابا جی نے اس انداز میں کہا جیسے کوئی بلی کا بچہ گم ہو جائے تو خیر ہے نہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ شاہ جی، میری بیٹی گھر میں نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور آپ اتنے مطمئن سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے گھر میں نہیں ہونا تھا۔ ابا جی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہاں، چھوٹی نے گھر میں نہیں ہونا تھا کیونکہ رات 12 بجے اس کی رخصتی تھی۔ بس اب وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ اب جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ زیادہ واویلا مت کرو ورنہ ابھی کھڑے کے کھڑے تمہیں مائکے بھجوا دوں گا، ابا نے انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں بیچاری سدا کی ڈرپوک چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ منہ میں دوپٹے کا پلو دے کر مسلسل روئی جا رہی تھی کہ اچانک ہی چھوٹے بھائی کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ ابا جی کو فوراً اٹھایا گیا، انہوں نے دم وغیرہ کر دیا جس سے وہ سکون سے سو گیا۔ اماں میری جدائی میں چارپائی سے جا لگی، نہ تو کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی پیتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تو ایک دن تایا جی گھر آئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر تائی کو دکھ ہوا کیونکہ ہمارا گھر پورے خاندان میں سب سے زیادہ صاف اور شفاف ہوا کرتا تھا۔ تائی سیدھی اماں کے کمرے میں گئی اور تایا جی ابا کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں روتی ہوئی تایا جی کے پیروں میں گر گئیں۔ تایا جی اور ابا جی کو اس بات کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اماں کے پیچھے تائی بھی آ گئیں کیونکہ انہوں نے اماں کو کبھی بھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ بھائی صاحب، شاہ جی سے پوچھیں کہ میری چھوٹی کہاں ہے؟ آپ 15واں دن ہو گیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی شادی کر دی ہے،
کس کے ساتھ شادی کر دی ہے؟ نہ بارات آئی، نہ کوئی دولہا آیا، نہ کوئی شگون ہوا، ایسے ایسے کیسے شادی کر دی؟ تایا جی یہ سب کچھ سنتے ہی اچھل پڑے اور ابا جی سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ہے، کدھر ہے چھوٹی؟ بھائی صاحب اسے شاہ جنات کے حوالے کر دیا ہے، اب وہ 18 کی ہو چکی ہے، تو یہی میرا معاہدہ تھا شاہ جنات کے ساتھ۔ بس جب معاہدہ کیا ہوا تھا تو میں پھر کیسے اپنے وعدے سے یا اپنی بات سے مکر سکتا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کون سی الف لیلا کی داستان تم مجھے سنا رہے ہو؟ کیا کر بیٹھے ہو؟ تایا جی کے پوچھنے کا انداز وہی تھا جو کبھی دادا جی کا ہوا کرتا تھا۔ تم نے ہماری بیٹی کو ایک ایسی دنیا میں بھیج دیا جہاں پہ کسی انسانی مخلوق کے جانے کا مطلب بھی جانتے ہو تم؟ جی بھائی جان، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے لیے میرے وعدے اور ان کی پاسداری ہی سب سے اہم ہے، باقی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب لوگ بھی یہی سمجھ لیں کہ چھوٹی بیاہ کر اپنے گھر جا چکی ہے، یا یہ کہ اگر مشکل لگتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مر چکی ہے۔ یہ باتیں کوئی اتنی آسانی نہیں تھی جتنی ابا جی کو لگ رہی تھی۔ تایا جی کا غصہ بھی اپنے عروج پر تھا۔ وہ کہنے لگے اگر کبھی کوئی گم ہو جائے تو اس کی تلاش کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی مر جائے تو اس کی ایک قبر ہوتی ہے جسے دیکھ کر سکون ملتا ہے کہ وہ ہمارا پیارا یہیں پہ دفن ہے۔ ہم دعائیں خیر کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کسی اور دنیا میں چلا جائے، بلکہ خود اس کو اس جہنم میں بھیج دیا جائے، تو سمجھ لو کہ بس اس کو دوبارہ کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ ابا جی خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے، پھر کہنے لگے بھائی جان، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس خاندان کی سالمیت کے لیے یہ سب کچھ بہت ہی ضروری تھا، اب میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کو تبدیل تو کرنا ہی پڑے گا شفقت، تم چاہے کچھ بھی کہو، لیکن وہ میرا خون ہے، میرے باپ کی نسل ہے، میں اسے ایسے کیسے کہیں اور دیکھ سکتا ہوں؟ تایا جی یہ سب کچھ کہہ کر غصے میں گھر سے باہر نکل گئے۔ پیچھے سے تائی سے امی کے پاس رکی رہیں کہ طبیعت پہلے ہی اتنی خراب ہے، یہ نہ ہو کہ مزید بگڑ جائے۔ اماں تو بالکل ہی چپ ہو چکی تھیں، وہ تو جنات کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ کیسے میری بچی ان ظالموں کے شکنجے میں جا پھنسی ہے۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ اماں ہمہ وقت بس دعائیں ہی کرتی رہیں۔ تایا جی نے چچا کو فون کر کے بھی بلا لیا تاکہ ان کو یہ سب کچھ بتا سکیں۔ ہماری بچی کا مشکل وقت ہے۔ چچا اور تایا جی نے دونوں نے ابا جی کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اولاد کو پالنا اتنا ہی مشکل ہو جائے تو ان کو دنیا میں لانے کا مقصد بھی کوئی نہیں بنتا۔ ابا جی خاموشی سے ساری باتیں سنتے رہے، لیکن بڑے بھائی کے سامنے کبھی بھی ان کی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میری بہن کے سسرال میں یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی تھی، اور میری تائی، چچی اور اماں یہی چاہتی تھی کہ کبھی بھی بات نہ پہنچے کہ کہیں بڑی بیٹی کے لیے بھی مشکلات کھڑی نہ ہو جائیں۔ تایا جی ایک شام ہمارے گھر آئے اور سیدھا ابا جی کے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں پہ وہ پوری رات ابا جی کے پاس ہی بیٹھے رہے کہ ساری بات بتاؤ کہ بچی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے، لیکن بے سود۔ ابا جی نے ایک لفظ بھی نہ بتایا، بلکہ الگیسو باغ کے ساتھ والی زمین پہ خوب مہنگے داموں خرید لی تھی۔ یہ ساری باتیں تایا جی کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ ہی رہی تھیں کہ کہیں سے بہت سارے پیسے ابا کو ملے، جن کی وجہ سے ہی ابا نے اتنی مہنگی زمینیں خریدی۔ تایا اور چچا کے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی ابا نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ تھک ہار کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اماں جی بالکل بیمار ہو گئی تھیں، نہ تو کچھ کھاتی تھیں، نہ ہی کسی سے بات کرتی تھیں۔ تائی بھی آخرکار کب تک یہاں ہمارے گھر بیٹھی رہتی۔ ایک دن وہ بھی واپس گئیں، اور اماں کے لیے نوکرانیاں تھیں جو خدمت کر رہی تھیں۔ ایک دن میری بہن کے سسرال سے کچھ لوگ یہاں ہمارے گھر آئے۔ دراصل ہمارے محلے کے کچھ لوگ بہن کے سسرال میں جا کر بتا آئے تھے کہ میں کہیں چلی گئی ہوں۔ جب وہ لوگ گھر میں آئے تو گھر کی سوگوار کیفیت کو دیکھتے ہوئے بھج سے گئے اور پوچھے بنا ہی نہ رہ سکے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ابا نے ٹال مٹول سے کام لیا اور ان کو گھر سے رخصت کر دیا۔ میں جب گھر میں تھی تو ٹھیک 12 بجے 30 جنات میرے کمرے میں آئے، اور ان میں سے کچھ جن زادیاں بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے شاہی برتن میں سے بہت ہی قیمتی زیورات نکالے، شاہی لباس نکالا اور مجھے جلدی سے زیب تن کر دیا۔ میں ان کے تمام اشاروں کو ایسے ہی سمجھ رہی تھی جیسے میں انہیں صدیوں سے جانتی ہوں۔ میں خوب آراستہ ہو گئی تو وہ جن زادیاں مجھے کمرے کی کھڑکی کی طرف لے گئیں، جہاں سے ایک اڑن تشتری کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے اس میں سوار کیا گیا اور میرے سوار ہوتے ہی وہ اڑنے لگی۔ میں نے بڑی ہی یاسیت کے عالم میں اپنے گھر کو دیکھا، جس کو میں اب آخری دفعہ دیکھ رہی تھی۔ تشتری اڑتی ہی جا رہی تھی اور 30 جنات کا ٹولہ میری تشتری کے چاروں طرف اڑ رہا تھا۔ وقت نہ جانے کیا تھا، لیکن جس سرزمین پر میں اتری تھی وہاں 400 روشنی ہی روشنی تھی۔
تشتری ایک جناتی شاہی محل کے سامنے جا کر رکی۔ محل کی شان و شوکت بتا رہی تھی کہ یہ کسی شاہ جنات کا محل ہے۔ محل کے داخلی دروازے پر بہت سارے جنات سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے، بلکہ وہاں پر خون کی لکیریں لگی ہوئی تھیں۔ آگے چل کر دوسری طرف کچھ جنزادے محل کے سامنے بننے والی ندی میں نہا رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس ندی پر پڑی تو میری روح تک لرز گئی، کیونکہ اس میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ آگے چلتی گئی تو محل کے شمال کی جانب کھوپڑیوں کو دھاگے میں پرو کر اس سے لمبی لمبی تاریں بنائی گئی تھیں، جن پر لٹکنے والی کھوپڑیاں کافی پرانی لگ رہی تھیں، لیکن ان میں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ وہی خون قطرہ قطرہ ٹپکتے ہوئے اس ندی میں ٹپک رہا تھا جس میں وہ جنات نہا رہے تھے۔ مزید آگے گئی تو ایک نہایت ہی سرسبز شاداب سا باغ نظر آیا، جس میں لگی ٹہنیاں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے اس میں لگے پھولوں کو دیکھا تو وہ مکمل طور پر سیاہ تھے، اتنے سیاہ کہ ان کی رنگت بھی مان پڑ گئی ہو۔ ان پھولوں کو دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کی ایک سہیلی یاد آ گئی، جس کے راستے میں پڑا ایک سیاہ گلاب اٹھا کر سونگا تھا تو وہیں پہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، پھر اس پہ ایک ظالم جن نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بیچاری پھر آخری سانسوں تک اس کے قبضے میں ہی رہی۔ آخر کار موت ہی سے اس کی جان ان ظالموں سے چھڑا سکی۔ میں یہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس باغ میں داخل ہو گئی، اور جیسے ہی میں اس باغ میں قدم رکھا ایک ٹہنی جھومتی ہوئی میری طرف جھکنے لگی۔ میں نے اس ٹہنی کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بجائے اس کے کہ پیچھے ہوتی وہ میرے ارد گرد لپٹ گئی۔ اس کے لپٹتے ہی ایک ٹہنی مزید میرے چہرے کے سامنے آئی۔ وہ پوری ٹہنی پھولوں سے لدی ہوئی تھی، لیکن حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس نے اس کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس پہ لگنے والے پھول تو سرخ رنگ کے ہیں۔ مجھے وہ پھول بہت ہی اچھے لگے کہ میں نے اپنے چہرے کے سامنے آنے والی ٹہنی سے پھول توڑ لیا۔ وہ بہت خوبصورت اور سرخ رنگ کا گلاب تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے توڑا اس میں سے آنے والی خوشبو مجھے بہت مسحور کن لگی، لیکن میں نے اس پھول کو پھر بھی سونگ لیا، اور سونگتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ پھول سرخ رنگ سے سیاہ میں بدل گیا۔ میں ایک دم سے اس باغ سے اٹھ کر ایک کال کوٹری میں چلی گئی، جہاں پر جنات کے مختلف ٹولے پہلے سے موجود تھے۔ بھیانک قہقہوں کی ایسی آوازیں تھیں کہ میرے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ ان کے قہقہوں کی آوازوں نے میرے قدم وہیں کہیں جما دیے، لیکن پھر ایک دم سے میرے قدم اکھڑ گئے اور میں بہت ہی دور جا گری۔ گرتے ہی میرے سر پر چوٹ لگی، میں چکراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ آس پاس ایک دم سے پھر سے قہقہے گونج اٹھے۔ میں نے آس پاس دیکھنے کی ایک آخری کوشش کی اور میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی جنات پہلے موجود تھے اب تو وہاں پر تھے ہی نہیں، لیکن قہقہوں کی آوازیں ابھی تک مسلسل آ رہی تھیں۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ میرے سر سے بہنے والے خون کے قطرے زمین پر نہیں گر رہے تھے، بلکہ وہی قطار میں چلتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں سے ایک دم سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، آدم بو آدم بو آدم بو، اور پھر میں نے ادھ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں پر دروازے پہ جہاں میرے خون کے قطرے جمع ہو رہے تھے، وہاں پر بے شمار ان گنت جنات آ کر جمع ہو چکے اور ایک ایک قطرے پر لڑائی کر رہے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ وہ اس نئے آدم کی اولاد کے ان نئے قطروں کو دوبارہ اور بار بار پئیں۔ میں بہت ہی خوفناک انداز میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ نظارہ باقی تھا کہ خونخوار سجن میرے سامنے آ گیا۔ وہ جیسے ہی آیا میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ شدید درد کے باوجود میں کھڑی تھی۔ میرے سر سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا اور جنات پاگلوں کی طرح اس خون کو پینے میں مشغول تھے۔ میرے سامنے آنے والی مخلوق کو جب شاہ جنات کہہ کر پکارا گیا تو اس کی شکل بہت خوفناک تھی، اور اس کے سر پر بالوں کے بجائے بے شمار سینگ اگے ہوئے تھے۔ ان سینگوں میں سے بھی خون رس رہا تھا، لیکن وہ خون کوئی بھی نہیں پی رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہ جنات نے ایک تالی بجائی۔ اس کی تالی بجاتے ہی وہاں پر بے شمار جنات حاضر ہو گئے اور مجھے پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ کسی مانوس سی آواز نے مجھے جگا دیا، لیکن سر میں اتنا شدید درد تھا کہ اس آواز کو پہچان نہ سکی۔ میری بیٹی کو چھوڑ دیں شاہ جنات، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ یہ تو ابا جی کی آواز تھی، لیکن وہ یہاں کیسے آ گئے؟ لیکن اس وقت یہ سوچنا ضروری تھا کہ کیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا؟ ایسے کیسے چھوڑ دیں تمہاری بیٹی کو اے ابن آدم؟ یاد کرو اپنے معاہدے کو جو تم نے ہم سے اس کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے تم نے وہ ہمارا شاہی باغ رکھنا پسند کیا تھا،
اور ہم نے کہا تھا کہ اپنی سب سے آخری اولاد اگر تو وہ بیٹی ہوئی تو اسے ہمارے حوالے کرو گے۔ اور دیکھو، اس کی پیدائش پہ ہم نے 20 جنات بھی تحفے میں دیے تھے جو پوری زندگی اس کی خدمت کرتے رہے ہیں، کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اسے۔ سب یاد کرو۔ پھر تم نے اس باغ کو رکھنا پسند کیا اور اس سے ملحقہ ساری زمین ہم نے تمہیں تحفے کے طور پر دی، اور بدلے میں یہی کہا تھا کہ جب یہ بچہ 18 برس کا ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے آ جائے گی۔ یاد ہے کچھ؟ شاہ جنات نے گرج کر کہا، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ میں لالچ میں آ گیا تھا، اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنے بھائیوں سے زیادہ جائیداد چاہتا تھا تاکہ اس پورے علاقے میں میری واہ واہ ہو، اور میری واہ واہ ہوئی بھی۔ لیکن میں نے لالچ میں آ کر اپنی ہی اولاد کا ایسا بھیانک سودا کر دیا کہ آج پورا خاندان مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے۔ شاہ جنات، میں سارا کچھ واپس کرتا ہوں، خدا کے لیے میری بچی کو میرے حوالے کر دیں۔ ابا جی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے وہ بے حد کمزور لگ رہے تھے۔ لیکن ہم کیوں اپنی بات سے پھریں؟ ہم تو جو بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، پھر اسے دل سے ہی پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ تم انسان ہی اس قدر بے وفا مخلوق ہوتی ہو کہ اپنی ہی اولاد کا سودا کرنے سے باز نہیں آتے۔ تم نے 25 سال پہلے ہم سے یہ سودا کیا، ہم 25 سال سے اپنی بات پر قائم تمہیں زندگی کی تمام سہولیات دے رہے ہیں۔ اس وقت تو تم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں کچھ محنت بھی کر لوں، تو تم یہ چاہتے تھے کہ پکی پکائی بس ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے تاکہ تمہیں کوئی محنت کرنا ہی نہ پڑے۔ اب جب اولاد کی جدائی نے تمہارے دل کو اپنی مٹھی میں لیا تو تم بھاگے بھاگے ہمارے پاس آئے، اور تم نے اپنے گھر میں اپنی بیوی تک کو بھی یہ سب بتانا گوارا نہیں کیا۔ ہاں، کیا بات ہے تمہاری شاہ جی، اب تم یہاں سے جاؤ، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی بات پر قائم رہنے والی مخلوق ہیں، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ شاہ جنات کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا جی ان کے پیروں میں گر پڑے اور معافیا مانگنے لگے کہ اللہ کا واسطہ میری بچی کو چھوڑ دیں، میں آئندہ کبھی بھی لالچ نہیں کروں گا بلکہ اپنی محنت سے ہی سب کچھ کروں گا۔ نہیں، اب یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ جنات کے کیڑے مکوڑوں کی تعداد جیسی مخلوق زمین پر رینگنے لگی اور ایک ایک کر کے ابا جی کے پورے جسم کے ساتھ چپک گئی۔ ابا جی کی چیخیں نکلنے لگیں کیونکہ وہ جنات ان کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ یہ سب دیکھنا اور پھر اسے برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کمرے سے نکلی، نہ جانے میرے جسم کے ارد گرد رسی کیسے ٹوٹ گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی شاہ جنات کے پاس گئی، اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بڑے ہی غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے سپاری والی خالہ نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی مخلوق آپ کی جانی دشمن بن جائے تو بجائے اس کے کہ گھبرائیں، اپنے اس الہامی کتاب قرآن پاک سے مدد مانگے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی واحد کتاب ہے جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل حرف بحرف موجود ہے۔ میں نے تعویذ پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی اور شاہ جنات کی جانب پھونک مارنے لگی۔ میرے اس عمل سے شاہ جنات ایک دم سے موم ہو گیا اور اس نے آنکھیں موند لی جیسا کہ کچھ محسوس کر رہا۔ اس کے بعد اس نے سر جھکا لیا جیسے اللہ کے حضور جھکا رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے ابا جی کے ہاتھ پیر خود بخود کھول دیے۔ ایک لمحے میں ابا جی اپنے گھر میں تھے، میں امی سے لپٹ کر رو رہی تھی اور ابا جی نے جائے نماز بچھا دی اور نوافل پڑھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگے تھے۔ بے شک یہ سجدہ شکر کا ہی مقام تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔